सजदे शुक्र पार्ट 21। मौलवी साहब बिल्कुल खामोशी से सुन रहे थे। उसने उनके घुटने पे सर रख दिया। मैं सोचने लगता हूँ तो मेरा सर दर्द करता है। पता नहीं ये मुझे क्या हो गया है। शायद ये मेरे गुनाहों की सज़ा है या फिर मैं मरने वाला हूँ। वो दर्द से कराहा। ऐसे नहीं सोचते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा अच्छा गुमान रखते हैं। जानते हो, लोग डॉक्टर तो बन जाते हैं लेकिन हकीकी डॉक्टर बहुत कम लोग बनते हैं। ऐसे डॉक्टर जो गले के दर्द को अपने जिस्म में उतरता महसूस करें। तुम्हें बच्चों का दर्द अपना लगा, ये तो अच्छी बात है कि तुम बाकी डॉक्टरों की तरह नहीं हो। फीस ली और इलाज किया। और दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर काम में मसलियत होती है। बर वक्त ये बात हमारे शौर में नहीं आती लेकिन बाद में हम इस बात का मतलब जान जाते हैं। जैसे तुमने वो खिज़र और मूसा का वाक़या सुना होगा। जब वो इल्म की तलाश के लिए निकले तो हज़रत खिज़र ने अल्लाह के हुक्म से रास्ते में एक छोटे बच्चे को कत्ल कर दिया। जब हज़रत मूसा ने ये देखा तो बौखला गए और बिना कुछ सोचे आपको बुरा भला कहने लगे। आपने कहा कि मैंने इसको इसलिए कत्ल किया है कि उसके वालिदैन नेक और साले थे, जबकि उसने बड़े होकर अपने साथ साथ उनकी आकबत भी ख़राब कर देनी थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सारी बातें सुनी तो अपनी गलती पे शर्मसार हुए। बच्चे, यही बात है, हम नहीं जानते हमारी ज़िंदगी में जो भी काम हो रहा है वो किस मसलिहत के तहत है। सब कुछ लिखा जा चुका है। क्या उसके बारे में भी सब कुछ लिखा जा चुका है? मगर क्या? और आप कह रहे हो कि आपको मौत से डर लगने लगा। जानते हो, यह खौफ बड़ी मुनफरिद शय होता है। जब दिल में आ जाए तो हर चीज़ को हमारे अंदर से बाहर निकाल देता है। लेकिन याद रहे, डरना और होता है और आजिज़ी के साथ उसके आगे झुकना और। हम किसी से डर कर उसके आगे ज़रूर झुक सकते हैं। ऐसा करने में इतना मज़ा नहीं जितना खुशू खुशू के साथ झुकने में है। एक अलग सी मोहब्बत और सुकून सा महसूस होता है। इबादत करनी ही है तो मोहब्बत से, चाहत से करना। मुझे भी ऐसी इबादत करनी है लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाता। जिसके दिल में उस ज़ात की थोड़ी सी भी तलब हो वो अपने बंदे को नाउम्मीद नहीं करता। वो इसे अपनी मोहब्बत दे देता है। इस मोहब्बत को समझना और संभालना हमारा काम होता है। क्या वो मेरे पास है? नहीं, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। मैंने इसको खुश करने वाला कभी कोई काम नहीं किया। फिर वो मुझे कैसे मिलेगा? अज़लान, तुम बहुत खुशबख्त हो। इस बात का अंदाज़ा मेरे ख्याल में तुम्हें हो क्या होगा। बंद खोल के अंदर कैद होकर रहने से कभी कुछ नहीं मिलता। नारियल बंद हो, उसके अंदर टॉर्च लाइट से रोशनी डालने की कोशिश करें तो क्या वो अंदर जाएगी? उन्होंने सवालिया निगाहें अज़लान के चेहरे पे डाली। अज़लान ने सर नफ़ी में हिलाया। बिल्कुल हमारे दिल का मामला भी ऐसा ही है। जब तक बंद रहेगा ना कुछ अंदर का बाहर आएगा, ना बाहर से कुछ अंदर जाएगा। यूँ कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। इसको टूटने दो, बिखरने दो, ताकि मोहब्बत, उम्मीद, चाहत, खौफ, तकवा, आजिज़ी, ये सब कुछ तुम्हारे अंदर आ सके और नाउम्मीदी, मायूसी, नफ़रत, हसद, कदूरत सब बाहर आ सके। ये टूटेगा या इसको तोड़ोगे तभी रोशनी अंदर जाएगी और तभी तुम इससे जुड़ पाओगे। मौलवी साहब की बातें सुनने में एक मबहूत असर रखती थीं। ये सारी बातें कोई मोटिवेशनल स्पीकर उसे सुनाता तो वो सिर्फ तालियां ही बजा पाता, लेकिन अभी मौलवी साहब की बातें उसके रूह के घाव भरने के लिए मुअस्सर साबित हुईं। वो फिर से ना ख़त्म होने वाली सोचों में उलझ गया। आफ्ताब स्टपनी से मिलने उसके ऑफिस आया था। वो लड़के उसे ऑफिस में बिठाकर बाहर चले गए। कुछ मिनटों बाद दराज कद जवान, लबों में सिगरेट सुलगाए, लंबे लंबे कश भरता ऑफिस में आया। मर्ताब उसको देखकर खड़ा हो गया। बैठिए बैठिए, आप तो हमारे मेहमान हैं। साथ फ़ोन कान से लगाया। हाँ, 2 कप कॉफ़ी भेजना, चीनी के बगैर, हुक्म देकर वो मर्ताब की जानब मुतवज्जा हुआ। जी, तो क्या आप मुझे बिलावल वाला सारा किस्सा सुना सकते हैं? स्टपनी ने कहते हुए सिगरेट का एक लंबा कश भरा। सामने बैठे इस बारूद इंसान के मुंह से बिलावल का नाम सुनकर मर्ताब के हाथ पांव फूल गए। कौन बिलावल? मैं किसी बिलावल को नहीं जानता। कमरे में एक जोरदार कहकहा गूंजा। इतनी जल्दी सब भूल गए? वो मेज़ पे आगे को झुका। मैंने तुम्हारे और बिलावल की लड़ाई की वीडियो देखी थी। इस सिलसिले में तुमसे बात करनी है। आप क्या बात करना चाहते हैं? वो आपका क्या लगता है? आप बिलावल को कैसे जानते हैं? वो बामुश्किल बोला। स्टपनी ने अपनी चेयर घुमाकर दूसरी तरफ कर ली। छोटा भाई था वो मेरा, जान था वो मेरी, जिसको तुमने बेरहमी से जान से मार डाला। स्टपनी की आंखों में खून खौलने लगा। उसने खुद पे काबू रखने की कोशिश की। वो दिल के खेल ज़हन से खेलने का आदी था। वो जज्बात में बहकर गुस्से में होश नहीं खोना चाहता था। मर्ताब का सांस रुक गया। वो जिस रास्ते से आया था वहाँ सैकड़ों की तादाद में खड़े गार्ड्स से वो इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा चुका था। और अब ये जानकर के बिलावल उसका भाई है, मर्ताब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मर्ताब, बेटा तू तो गया, ये किस अजाब में फंसा लिया खुद को? वो खुद को कोसने लगा। उसका दिल किया वो रोए। हे, स्टपनी ने चुटकी बजाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो हुआ वो लिखा गया था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम सीधे से इंसान बिलावल जैसे बंदे के साथ कैसे उलझ गए? सर, बहुत लंबी कहानी है। बस ये समझ लें, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यकीनन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो कहानी मुझे पता है वो शायद तुम्हें नहीं मालूम। क्या मतलब? कौन सी कहानी? यही कि तुम्हें सिर्फ उस लड़की की कहानी मालूम है, बिलावल की नहीं। इसीलिए तुम्हें इस लड़की से हमदर्दी हो गई। उसको बचाने के लिए तुमने बिलावल को मार डाला। मैं कुछ समझा नहीं, आप प्लीज़ वजाहत से बता दें। वो तजस्सुस हुआ। हमारे सर्कल में ये बात सबको मालूम थी कि बिलावल इस लड़की से मोहब्बत करता है। इस लड़की के वालिद ने खुद
بلاول کو اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اس لڑکی کے والد کے کام تھوڑے ٹیڑھے تھے، رشوت، بلیک منی، سود کے کاروبار تھے۔ اس نے جو کانٹریکٹ غنی کمپنی کے ساتھ سائن کیا تھا اس نے اپنی بیٹی کا بھی لکھا تھا کہ وہ غنی کے بیٹے سے شادی کرے گی۔ جب اس کی بیٹی کو علم ہوا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ تب بیٹی کے انکار پہ اس کے پاس کوئی صفائی نہ تھی، وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ پایا اور بلاول سے کہا کہ وہ زارا سے شادی کر کے اسے یہاں سے لے جائے۔ بلاول بہت غلط کام کرتا تھا، مگر ایک لڑکی کی عزت کرنا اسے بخوبی آتی تھی۔ اس نے خود سے اس لڑکی کا دل جیتنے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی پھر بھی نہ مانی۔ اوپر سے اس کے باپ کو غنی کمپنی کی طرف سے دھمکیاں بھی مل رہی تھیں، اس لیے انہوں نے اسے زارا کو اپنی غیر موجودگی میں گھر سے غائب کرنے کے لیے پریشرائز کیا۔ وہ پس منظر سے غائب ہو گئی اور یوں زارا بلاول کے پاس آ گئی۔ بلاول نے سوچا یہاں سے لے جا کر وہ زارا کو سچ بتا دے گا، یوں وہ سمجھ بھی جائے گی میری بلاول سے بات ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، میں نے ان کے سارے کاغذات تیار کروا رکھے تھے، یہاں ان دونوں کا روشن مستقبل ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر ایک دن میں سب کچھ بدل گیا۔ لوگ کس حد تک گول مول ہوتے ہیں، ڈرامائی کہانیاں حقیقت میں رونما ہوتی دکھائی دیتے ہوئے عجیب لگ رہی تھیں۔ اس نے سامنے پڑا پانی کا گلاس ایک ہی گھونٹ میں ختم کر دیا۔ میں اپنے کیے پہ شرمسار ہوں، میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یقین مانے بلاول کو مارنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور وہاں سے چلا آیا۔ فاطمہ کا ہاتھ اب بہتر تھا اور اذلان کی حالت بھی قدرے بہتر ہوئی تو مولوی صاحب نے واپسی پلٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام میں واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ گوہر نے فاطمہ کو ڈھیر سارے گفٹس، چاکلیٹس، بیگز اور پینسلز دیں۔ شیزا نے فاطمہ کی والدہ کے لیے کچھ تحفے دیے۔ وہ سب ان کے جانے پہ افسردہ تھے۔ اذلان کو لگا اس کا اپنا حصہ اس سے دور جا رہا ہے۔ ان کے ہونے سے وہ کس قدر پرسکون تھا۔ اب پھر سے اس بے چینی کا سوچ کر اس کا دل کٹنے لگا۔ میاں ملو گے نہیں؟ مولوی صاحب نے دور سے بازو پھیلائی۔ اذلان بنا کچھ کہے ان کے گلے لگ گیا۔ اب بہت یاد آئیں گے۔ اس کا دل کیا وہ روئے، جانے اس غربت میں کیا تھا جس سے دوری کا احساس اسے اس قدر درد دے رہا تھا۔ میاں جب بھی ہماری یاد آئے ملنے چلے آنا، ہم ہر وقت حاضر۔ مولوی صاحب نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور ہاں سنو، اس دل کا خیال رکھنا، دیکھو یہ ہر عیب سے پاک ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، پھر سے اس کو زنگ آلود نہ کر دینا، معصوم بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرنا۔ انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اپنی تنہائی میں لوٹ آیا تھا۔ دل کی حالت واقعی بدل چکی تھی، اس کو اپنا وجود ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیسا خوف تھا جس نے اسے پرسکون کر دیا، یہ کیسا شدت سے بھرا درد تھا جس نے اس کی آنکھ میں آنسو بھر دیے، اور انہی آنسوؤں نے تو اسے اللہ کے سامنے شرم سے جھکا دیا تھا۔ ایک صاف راستہ اس کے سامنے باہیں پھیلائے مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہہ رہا تھا، مگر وہ ایک سہمے ہوئے بچے کی طرح آنکھیں بند رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہارنے سے ڈرتا تھا، وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، مگر بقول مولوی صاحب کے روشنی تو ٹوٹی چیز میں ہی داخل ہوتی ہے۔ میں دل میں اس نئی امید کو زندہ رکھ کر جینا چاہتا ہوں، میں کوشش کروں گا۔ کون سی راہیں میرا مقدر ہے اور کون سی راہیں میرا نصیب۔ وہ خاموش سر جھکائے، نہ جانے سوچوں کہ کن راستوں پہ نکل کر کچھ لمحوں کے لیے فرار چاہتا تھا۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں پرسکون ہوتا ہے، ویسے ہی سکون کی کمی آج شدت سے اسے محسوس ہوئی، لیکن وہ یہ نہ جان پایا کہ سکون آخر کہاں ہے۔ اسٹپنی کے آفس سے نکل کر وہ یوں ہی سڑک پہ پھرتا رہا۔ رات میں لیٹ گھر واپس لوٹا تو اس کی طبیعت ناساز تھی۔ نمل سو چکی تھی، وہ کپڑے تبدیل کیے بغیر یوں ہی بیڈ پہ گر گیا۔ میں نے نہیں کیا، نہیں ایسا نہیں ہے، نہ کہو، چپ رہو۔ وہ ساتھ ساتھ الٹے سیدھے الفاظ دہرا رہا تھا۔ اس نے پانی پینے کے لیے سائڈ ٹیبل پہ پڑا جگ اٹھایا، جگ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پہ بکھر گیا۔ نمل زوردار آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے سامنے مرتاب کو دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ مرتاب آپ کب آئے؟ اس نے اسے مخاطب کیا۔ اے سنو، مجھے پانی لا کر دو جلدی۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے اسے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اسے پانی لا کر دیا۔ نمل کو مرتاب سے عجیب طرح کی بدبو آئی، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پانی پیتے ہی مرتاب سو گیا۔ بت بنے وہ وہیں کھڑی رہی، گلاس کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کئی کرچیاں اس ہاتھ میں پیوست ہو گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ میں نمی اتر آئی، مگر یہاں پرواہ کس کو تھی؟ اس نے جلدی سے سارا پانی صاف کیا اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ شاید اسے اپنی زندگی میں یہ روشنی عجیب لگ رہی تھی۔ کئی سوالوں کے ساتھ وہ ذہن کو الجھاتی رہی۔ وہ فجر کی نماز کے لیے بہت کم اور بہت مشکل سے اٹھتا تھا، مگر آج فجر کی نماز کے لیے اس نے احتیاطاً الارم لگایا۔ اس کی آنکھ کسی الارم کے بغیر اچانک کھل گئی۔ ٹائم دیکھا تو الارم سے آدھا گھنٹہ پہلے کا تھا۔ وہ حیران ہوا، وہ اتنی جلدی پورے وقت پہ کیسے اٹھ گیا؟ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ خاموش فضا کے سناٹے کو توڑ کر دور کی مسجد سے فجر کی اذان سنی۔ ایک الگ سا سرور تھا۔ اس کے قدم خود بخود وضو کے لیے واش روم کی طرف بڑھے۔ وضو کیا اور کمرے میں آ کر تولیے سے منہ صاف کرنے لگا۔ حال سے بابا کے کھانسنے کی آواز آئی، وہ جھٹ سے کمرے سے باہر نکلا اور نیچے لان میں آ گیا۔ سلیمان تسبیح پکڑے ٹوپی سیدھی کر رہے تھے۔ اذلان کو دیکھ کر لبوں میں خوشگوار مسکراہٹ ابھری۔ آ جاؤ، انہوں نے بنا کچھ پوچھے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اذلان ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہو لیا۔ نمل تلاوت کرنے کے بعد اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ یہاں آ کر اسے کافی زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانی آ گئی تھیں۔ اپنے لیے چولہے پہ چائے رکھ کر وہ شیلف پہ کپڑا مارنے لگی۔ مرتاب ادھ کھلی آنکھوں کے ساتھ باہر آیا۔
نمل میرے لیے ایک اسٹرانگ کافی بنا دو، اس کو کہہ کر وہ پھر سے صوفے پہ لیٹ گیا۔ وہ سب کام چھوڑ کر پہلے مرتاب کے لیے کافی بنانے لگی۔ 5 منٹ میں کافی بنا کر مرتاب کے پاس رکھ دی اور اسے جگایا۔ کافی کا مگ تھامے وہ آرام آرام سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ نمل کچن میں آ کر اس کے لیے بنا پوچھے ناشتہ بنانے لگی۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی سوال چل رہے تھے۔ وہ مرتاب سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے ہمت کہاں سے لاتی۔ اپنا اور مرتاب کا ناشتہ ایک ٹرے میں نکال کر ہال میں لے آئی اور سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ مرتاب کی آنکھیں اب ٹھیک طرح سے کھل چکی تھیں۔ اپنے سامنے اپنا ناشتہ دیکھ کر وہ حیران ہوا اور ایک نظر نمل کو دیکھا۔ نمل، تم ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں، پھر ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر کمرے میں چلا گیا۔ انہوں نے پہلی دفعہ ساتھ میں ناشتہ کیا، ورنہ کبھی وہ آفس چلا جاتا تھا اور کبھی نمل سوئی ہوتی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ مرتاب سے بات کرنے کی ہمت جٹا رہی تھی، ذہن میں یہ الجھن کہ پوچھے یا نہ پوچھے۔ خود ہی ہر بات کو ذہن سے ہٹائے اس نے مرتاب کو مخاطب کیا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ لہجے میں جھجک تھی۔ آرام سے پرسکون ہو کر پوچھو، میں کھا نہیں جاؤں گا۔ رات میں آپ کے پاس سے بہت بدبو آ رہی تھی، کیا کچھ کھایا تھا؟ ہاں، کریلے کا جوس پیا تھا، مختصر جواب۔ شاید وہ بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کے بازو پہ جو گولی کا نشان ہے وہ کیسے لگا؟ تمہاری دوست زارا کی وجہ سے۔ وہ یوں ہی آملیٹ کھانے میں لگا تھا جیسے اس کی باتوں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا، کل وہ 2 لڑکے اتنے غصے اور بدتمیزی کے ساتھ آپ کو کہاں لے کر گئے تھے؟ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مرتاب یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، ناشتے کی پلیٹ پیچھے کر دی اور کھڑا ہو گیا۔ میری زندگی میں مداخلت کرنا چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا، ورنہ خواہ مخواہ میں تم ہی ذہنی اذیت سے گزرو گی۔ یہ میری زندگی ہے، اسے میں اپنے حساب سے جینے کا عادی ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں اور کیسے کرتا ہوں، اس بات سے تمہارا کوئی واسطہ اور غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر تم مجھے اپنی خواہشات میں ڈالنے کی کوشش کرو گی تو تم خود تھک جاؤ گی، کیونکہ ایسا کرنا بیکار ہے۔ نمل، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، جو جیسے ہے اسے ویسے ہی رہنے دو۔ وہ اتنی باتیں سنا کر چلا گیا۔ نمل بے تاثر چہرے کے ساتھ چائے میں چمچ ہلاتی رہ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد بابا کے ساتھ سیر کرنے قریبی پارک میں چلا آیا۔ وہ جب واپس لوٹے تو کافی وقت گزر چکا تھا۔ ماما کو ناشتے کا کہہ کر وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے کلینک نہیں جانا تھا، اس لیے ٹراؤزر اور بلیک شرٹ نکال کر شاور لینے چلا گیا۔ نہا کر نکلا تو نظر سامنے کونے میں پڑے بریف کیس پہ پڑی۔ او اللہ، اس کا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا۔ گوہر کو کتنا انتظار تھا اپنی چیزوں کا، اور میں اپنی بیماری میں ہی پڑا رہا۔ گلے میں پڑا تولیہ چھوٹے میز پہ رکھا اور بریف کیس کو کھینچتے ہوئے بیڈ پہ لے آیا۔ اس نے بریف کیس دیکھا، اس نے خود اسے لاک لگایا تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ کھلا ہوا تھا۔ اسے لگا یہ اس کا بریف کیس نہیں ہے، پھر خود کو مطمئن کر کے بریف کیس کھولا۔ اندر پڑی چیزیں دیکھ کر اذلان حیران ہوا۔ اس میں تو صرف ڈھیر ساری کتابیں تھیں، یہ تو واقعی اس کا بریف کیس نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس میلین کو کب عقل آئے گی، میں نے سمجھا کے بھیجا تھا کہ دھیان سے اپنا بریف کیس لے کے آنا۔ اس نے کتابیں اوپر نیچے کیں کہ ایسا کچھ مل جائے جس سے وہ یہ بریف کیس اس کے مالک تک پہنچائے۔ تبھی اس کا ہاتھ بریف کیس میں کسی شیشے والی چیز سے لگا اور سائڈ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اذلان نے ہاتھ کو زور سے دبایا کہ خون رک جائے۔ اس نے اس شیشے کو کتابوں کے نیچے سے نکالا۔ وہ خوبصورت فریم تھا جس میں سوئی ہوئی لڑکی کی خوبصورت تصویر تھی۔ اس تصویر کو اپنی نظروں کے سامنے کیے دیکھتا رہا۔ اسے لگا اس نے اسے کہیں دیکھا ہے، مگر دماغ پہ زور دینے پہ بھی یاد نہ آیا۔ بند، خاموش، پرسکون آنکھیں، کس قدر سکون تھا اس منظر میں۔ وہ آنکھیں اس لمحہ اس کے دل میں اتر گئیں۔ اس نے بریف کیس میں اور کچھ دیکھنا چاہا، مگر وہاں کتابوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اذلان نے بریف کیس کے اوپر نیچے دیکھا، وہاں میٹھا میٹھا نام لکھا تھا، نون، لام، شاہ، اور نیچے پاکستان کا لفظ واضح تھا۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اگر واپس بھیجے تو ایئرپورٹ والوں نے اس کو اچھی خاصی باتیں سنانی تھیں۔ اسے گوہر کا خیال آیا، جلدی سے اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف آ گیا۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ گوہر، اس نے دہلیز پہ کھڑے پکارا۔ جی بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ جو تم نے پاکستان سے اپنے کپڑے منگوائے تھے نا۔ وہ بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی گوہر بول اٹھی۔ سوری بھائی، وہ بریف کیس میں نے آپ سے پوچھے بغیر آپ کے کمرے سے لے لیا تھا۔ اذلان کو مزید حیرت ہوئی۔ میلین 2 بریف کیس اٹھا لایا تھا، مگر کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بس یہی پوچھنا تھا، تم اپنی تیاری کر لو۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔